अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरा साथ देते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब वेलकम और बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। अबू बकर साहब आपको भी वेलकम और आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से। पाकिस्तान हम सब जानते हैं एक बार फिर दहशत गर्दी का सामना कर रहा है, और आज बन्नू और DI खान में मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 10 जो हैं वो हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं इस दहशत गर्दी का सामना करते हुए, और 5 शहरी भी ऐसे हैं जो शहीद हुए हैं। और जो 5 शहरी शहीद हुए हैं इनमें 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और 2 बच्चे भी इनमें शामिल हैं। बन्नू में छावनी पर हमला हुआ और DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर यह हमला हुआ है, जिसमें मजमूई तौर पर 10 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। और इसके मुकाबले में हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जो 10 दहशतगर्द थे उनको भी जहन्नुम वासिल कर दिया। अबू बकर साहब, यकीनी तौर पे बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है ये, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक बार फिर से हमें जो है वो दहशत गर्दी का सामना करना पड़ रहा है, और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो इसमें शहीद हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सुमेरा, बहुत दुख और अफसोस की बात है, दुरुस्त कह रही हैं आप, चूँकि अब ये इस तरह के जो वाक़यात हैं वो मसलसल होते जा रहे हैं। चूँकि जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमने जो जंग जीती थी उसके समराज जो हैं वो उस तरह से हम जो है सियासी तौर पर वो ज़ाया कर दिए हैं। पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, या आप इसे जो भी कहें, लेकिन हमारा केस हमेशा दहशत गर्दी के ऊपर मजबूत रहा है पाकिस्तान का। अफवाज पाकिस्तान जो हैं उन्होंने भी जिस तरह से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और कुर्बानियाँ जिस तरह से देकर इसको रोका है, हमेशा इसको रूट आउट किया है। एक तो मेरा ख्याल है दोबारा से जो एक ऑपरेशन की जो हम ज़ाहिर है अब तो एक प्रैक्टिकली शुरू भी हो गया है एक तरह से, तो इसको पूरी फोर्स के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, एक तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमें अमल में आना चाहिए, पूरी कौम को पीछे खड़े होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो दहशत गर्दी का जो अजाब होता है ना, आप कह लें, ये आपकी पूरी सोसाइटी का जो एक टेक्चर आप कह लें, या आप एक फ्लोरा कह लें पूरी सोसाइटी का, ये उसको तबाह करता है। आपकी पॉलिटिक्स को तबाह करता है, आपके ओवरऑल अमन को तबाह करता है, आपके इकोनॉमी को नहीं, इंटरनेशनली उसको बिल्कुल और डोमेस्टिक भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस देता है आपकी सोसाइटी को, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक रिपोर्ट आई है पिछले दिनों, मेरा ख्याल 1-2 रोज़ पहले, कि किस तरह से टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान से उसके कैसे वहाँ सेफ हेवन्स हैं, और वो पाकिस्तान मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं, TTP पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ उनकी मेज़बानी की जा रही है। तो एक बड़ा भरपूर पाकिस्तान का केस है। पाकिस्तान को अपने बॉर्डर के अंदर भी बड़ी शिद्दत के साथ इसको ख़त्म करना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को साथ खड़े हो जाना चाहिए, और डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को बहुत दबाव बढ़ाना चाहिए। सही कह रहे हैं। ईरान को साथ मिलाना चाहिए। रशिया के जो है ना बड़े अच्छे टर्म्स हैं अब काबुल की इंतजामिया के साथ, चाइना के बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तो ये जो फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के, इनको भी वहाँ डालना चाहिए, इनको भी यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर हिकमत अमली करनी चाहिए, सफारती भी और फौजी भी। ठीक हो गया। नुखैज़ साहब, इस पे कमेंट भी कीजिएगा। यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक वाक़या है। बाकी मैं रीज़न आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब कंट्री में आती है, वो इस वक्त है भी, हम सब इस चीज़ को एडमिट भी करते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होती है दहशत गर्दों का एतमाद बढ़ाने में कि अब वो इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो खुलेआम कर सकते हैं? सुमेरा, सबसे पहले तो ये कि आज 9 मुहर्रम है जी, और सोगवारी के 3 वाक़यात ऐसे हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ज़ाहिरी बात है, बहुत अजीम मकसद के लिए इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा ने अपनी जान कुर्बान की। हम उनके एहतराम में 9 मुहर्रम आशूरा फिर है कल। दूसरा, एक और सोगवारी का वाक़या हुआ कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शकील साहब, उनके वालिद साहब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। और तीसरा फिर आज ये हुआ कि जो एक और बहुत बड़ा वाक़या हो गया, पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को भी, आपने जैसे बताया, उन्होंने उनको भी किफ़र किरदार तक पहुँचाया। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या अब भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? जैसा कि अबू बकर साहब फरमा रहे हैं कि अब पूरी कुव्वत के साथ उनके साथ निबड़ना चाहिए, तो जहाँ पे सियासी कुव्वतों का ही कंसेंसस ना हो रहा हो, तो इस मौके पे क्या कहा जाए? कम अज़ कम इस मौके पे PTI को चाहिए था कि कम अज़ कम आज के दिन तो वो कहे कि हाँ, हम ऑपरेशन के हक़ में हैं, कोई उसमें इफ़ एंड बट्स ना लगाए। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद हमें उनकी तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला। सुमेरा, ये जो दहशतगर्द होते हैं, इनमें कंसेंसस वाला प्रॉब्लम नहीं होता, जाहिर है,
نہ انہوں نے ووٹ لینے ہوتے. بالکل ایسا ہی انہوں نے اڑا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا, ابھی اس کی یعنی انیشلی کو بات چیت چل رہی ہے, ابھی اے پی سی بلائی اور ساری جماعتوں کا کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل دہشت گردوں نے کوئی انتظار نہیں کیا, ان کا جہاں داؤ لگا انہوں نے کارروائیاں بڑھا دی ہیں. اور آپ ہیں کہ آپ اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم ایک دوسرے کو منا لیں, وہ جو ناراض ہے جو نہیں مانتا اس کو بھی منا لیں, اس کو بھی منا لیں, اس کو بھی منا لیں. مجھے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کنسنسس کی ضرورت ہی نہیں. بالکل دشمن حملہ آور ہو جائے تو آپ نے بیٹھ کے مشورے نہیں کرنے ہوتے کہ اب کیا کریں. بالکل صحیح کہہ. اوپر سے بم آ رہا ہے اور نیچے سے آپ بیٹھے مشورے کر رہے ہیں کہ اس بم کو کیچ کیا جائے یا سمندر میں پھینک دیا جائے یا یہیں ڈیفیوز کر دیا جائے. پھر جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے, اور کاش ہماری گورنمنٹ یہ اختیار دے فوج کو کہ آپ اس معاملے میں آپ کو ہم سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ اسی معاملے کے لیے ہیں. کوئی دشمن اگر اندرونی یا بیرونی طور پہ ملک پہ حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کلا کما کر دیں اس کا. بالکل صحیح. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو بھی, آپریشنز کو بھی سیاسی بنا کے رکھ دیا, اور سیاسی بنانے کا نقصان یہ ہوا. اور سمیرہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس میں بھی ہمارا آپس کا حکومتوں کا ہی کنسنسس نہیں ہوتا. بالکل. ایک آپریشن ضیاء الحق کے دور میں ایک آپریشن شروع کیا گیا, اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا نہیں, ضیاء الحق نے کسی کو بچایا, مشرف صاحب نے آ کے کہا نہیں ان کے خلاف آپریشن کریں. پھر ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے نہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, پھر تیسری گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے نہیں ان کو کلا کما کر دیں. تو ہمارا تو یہی نہیں طے پا رہا کہ جن کے خلاف ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں یا نہیں. بالکل ہمارے اپنے کیسے ہو گئے سمیرہ؟ جو لوگوں کی گردنیں اڑا دیں, جو فٹ بال کھیلیں, جو عوام میں دھماکے کریں, جو ہمارے ملک کی مسلح افواج کے لوگوں کو اس طرح سے ان کے اوپر حملے کریں, ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے, ان کو شہید کریں. مجھے بتائیں ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوں؟ مذاکرات تو کسی عقل والے کے ساتھ ہوتے ہیں نا. لہٰذا یہ نہایت سوگواری کا موقع ہے, اور ان جوانوں کو جن کی میتیں اب ان کے گھروں کو روانہ ظاہری بات ہے کی جا چکی ہوں گی, اور ان کے جنازہ ادا ہو چکے ہیں, اور کچھ یہ آپ دیکھیں کہ ان کے والدین پر, ان کے بچوں پر, بیوی بچوں پر, ان کے بہن بھائیوں پر کیا گزر رہی ہوگی. بالکل صحیح. کیا قصور تھا ان کا کہ ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو خدا کے لیے اب کم از کم گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو, خصوصاً اپوزیشن کو, ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر کہیں کہ آپ کیوں کسی ایسے واقعے کے انتظار میں ہیں جو اے پی ایس کی طرح ہو, اور پھر آپ کو دھرنا ختم کرنا پڑے. آپ ایسے واقعات کو روکنے سے پہلے یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ دیکھ لیں سمیرہ, یہ اسی صوبے میں ہو رہا ہے نا جس صوبے میں آپریشن کا کہا گیا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ اطلاعات ٹھیک تھی, انٹیلیجنس ٹھیک تھی کہ وہیں پہ یہ کام ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہماری انٹیلیجنس کبھی غلط ہوئی نہیں, مجھے ابھی نہیں پتا انفارمیشن. مجھے ابھی نہیں پتا گنڈا پور صاحب نے اس پہ کیا بیان دیا ہے. اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. ان کو وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہیں بتانا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا, اور انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ جو عزم استحکام والا کنسنسس ہے وہ کیوں نہیں ابھی تک وہ پیدا کر سکے. اور اس کے بعد کیا مذمتی بیان ہی ان کا آیا, اور تو کچھ بھی انہوں نے کہا. نہیں, مذمتی بیان تو نہیں. یہ دیکھیں نا, مذمتی بیان کا مطلب ہوتا ہے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا. بالکل ایسا. وہ مذمتی بیان والی پوزیشن پہ نہیں ہے, وہ اس سے آگے بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں. وہ سی ایم ہے. یہ مذمتی بیان تو ہم دے رہے ہیں نا, ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں, ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں نا. لیکن وہ تو ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑی سیٹ پہ, وہاں وہ بیٹھ کے اور پاک فوج کو اور حکومت کو بہت اچھا میسج دے سکتے ہیں کہ آئیے, ہم نے جو سوچنا تھا وہ اب بھاڑ میں گیا, اب جو ہو گیا ہے آئیے اس پہ ہمارا کنسنسس ہے, ان دہشت گردوں کے خلاف کریں آپریشن. بالکل صحیح ہے. بالکل حکومتوں کا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پیج پہ ان کو ہونا چاہیے اور رسپونڈ کرنا چاہیے. اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی کل بات ہوئی عطا تارڑ صاحب کی طرف سے, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بیان بھی آتا ہے پی ٹی آئی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, کہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی. آج اس کے اوپر اور بھی بھرپور رسپانس سامنے آیا ہے, نہ صرف اتحادی جماعت کی طرف سے بلکہ حکومت کے اندر سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, پابندی نہیں لگنی چاہیے. اتحادی اور خود جو حکومت کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں, کیا رسپونڈ کر رہے ہیں, سنتے ہیں, سن کے واپس آتے ہیں, پھر ڈسکس کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے, اور ہمارے صرف یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی پارٹی بن کے چلے تو بالکل ایک سیاسی پارٹی پہ تو ہم کس طریقے سے پابندی لگانے کے فیور میں نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کا جو رول رہا ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں رہا ہے. تو اس سلسلے میں اب دیکھیں یہ معاملہ حکومت کا فیصلہ ہے, وہ کورٹس جائیں گے, کورٹس کیا فیصلہ کرتی ہیں اس پر. ابھی ایک پریس کانفرنس آئی کہ کسی جماعت پہ پابندی لگ سکتی ہے
ابھی وہ بات ہوتی ہے جاتی ہے جانی ہے ابھی سپریم کورٹ ہی. مقبول بات یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. جب اپنے دفاع کے لحاظ سے، اپنی معاشی ترقی کے لحاظ سے، اپنی قوم کی خوشحالی کے لیے کوئی قدم اٹھایا، وہ وقت کی حکومت یا وہ لیڈرشپ نشانہ عبرت بنی. اور مجھے آج یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے دفاع کی ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو صرف پاکستان کے اندر عدالتی قتل وہ قوتیں بھی تھیں جو پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع کے حوالے سے قبول نہیں کرتی تھیں. میں ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کو کام کرتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ای سی پی کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی، جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا. یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ابو بکر صاحب، آپ نے دیکھا کہ اتحادی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے رسپانس سامنے آیا. شیری رحمان صاحبہ نے بھی آج یہ بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو اس فیصلے کا، یہ جو پابندی والا فیصلہ، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی بات کی کہ اتحاد اس طرح سے نہیں چلتے ہیں. اسی طرح سے پھر خورشید شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی بات انہوں نے بھی کی کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اور وہی بات انہوں نے بھی کی، ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لی، بلکہ ہمیں تو مشاورت ہی نہیں کی، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی بات بھی آپ نے سنی. وہ عطا تارڑ صاحب کے بیان کو وہ ڈیفیوز کر رہے ہیں. انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو مشاورت ہوگی، ڈسکس ہوگا، پھر کبھی جا کے کابینہ میں جائیں گے، اس کے بعد ہم عدالت جائیں گے. دیکھیں، ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی اور یہی رائے بنی تھی ہماری کہ اس پہ ابھی اس طرح سے پلاننگ جو ہے اس کی کچھ کمی نظر آئی ہے. لیکن کل جس طرح سے آئے عطا تارڑ صاحب، وہ تو لگتا تھا پابندی لگا کے چلے گئے. ہاں، بس وہ ان کا لب و لہجہ تو ایسا ظاہر ہے اس حکومت میں یا وفاقی کابینہ جو ہے اس میں بھی کچھ ہاکس ہے نا پی ایم ایل این کی طرف سے، تو ظاہر ہے اس کا ایک رد عمل بھی چیک کر لیا گیا ہے. انہوں نے بات بھی کر لیا. دیکھیں، وزیر اطلاعات جو ہوتا ہے بہت ذمہ دار ترین عہدہ ہوتا ہے. جی جی بالکل. لیکن ان کا اپنا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جیسے ہمیں پی ایم ایل این کی صفوں میں خواجہ آصف صاحب کا نظر آتا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا ہے، احسن اقبال صاحب کا ہے، یا رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے. ابھی دیکھیں اس طرح کے جو بڑے چہرے ہیں اس جماعت میں، اب تو جاوید لطیف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، اس کو اس طرح سے پارٹی کے اندر بھی لگتا ہے کہ شاید اس کو صحیح طرح سے اس پہ مشاورت نہیں کی گئی. یا تو یہ جلدی میں کوئی احکامات آئے ہیں اس پہ عمل کرنا پڑا ہے، یا پھر حکومت نے ظاہر اس میں جو کچھ ہاکش اپروچ ہے، جو سخت نقطہ نظر رکھنے والے ہیں، یا تو یہ ان کی اپروچ ہے. اور پھر اتحادیوں کی طرف سے بھی اب ہمیں نقطہ نظر واضح ہونا شروع ہو گیا ہے. کسی سیاسی جماعت نے، پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت نے اس کو اپیرنٹلی یا بظاہر انداز میں اس کو سپورٹ نہیں کیا. پیپلز پارٹی میں بھی ایک جو واضح رائے ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا جو ایک کہہ لیں کہ آپ سی سی کہہ لیں، ابھی اس نے بیٹھنا ہے، اس میں اس پہ کوئی رائے دینی ہے پارٹی کی. لیکن خورشید شاہ صاحب ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، فرحت اللہ بابر صاحب جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی تو رائے آنی شروع ہو گئی ہے. اب ہم نے ابھی جو شارٹ سنا ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی فرما رہے ہیں، وہ بھی کلی طور پر اس پابندی کے ساتھ تو نہیں جا رہے، گو کہ وہ خود بھی ایک آئینی عہدیدار ہیں. ان کے سامنے بہت سارے معاملات رکھے بھی جاتے ہیں پی ٹی آئی کے جو بگڑتے ہوئے تعلقات ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے یا 9 مئی کے واقعات کو لے کر. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی رویے جو ہیں یہ جماعت اپنے بہتر کرے، سیاسی طور پر بیہیو کرے تو پھر ایک اور بات ہے. ورنہ جس طرح سے شرجیل میمن صاحب نے بھی کہا کہ یہ سب کیا دھرا جو ہے وہ ان کی اپنی پالیسیز کا ہے. لیکن یہ بھی اس طرح سے ایک سویپنگ حمایت حکومت کو مجھے نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کے کیمپ میں. تو اسی وجہ سے نا کہ کوئی مشاورت نہیں ہوئی. ہاں، اور مشاورت ہو جاتی تو سب ایک پیج پہ آ جائیں گے. مشاورت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ مشاورت کر کے تو فیصلہ اپنے حق میں لے لیں. پیپلز پارٹی کے جو اپنے جمہوری کریڈینشلز ہیں وہ بھی تو عزت میں آئیں گے نا. ایک ایسی جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، جو اب اس فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی. اب اگر وہ بین کر دی جائے گی تو سیاسی جماعتیں سیاسی میدان میں ان کی کیا ساکھ رہ جائے گی اور کیا فوٹنگ ہوگی. میرا خیال ہے کہ
ایسی کوئی پابندی پریکٹیکلی مجھے نہیں لگتا کہ آگے یہ پریویل کرے. ابھی یہ کابینہ میں جائے گا معاملہ, شور و غل اس پہ ضرور اٹھے گا, اس پر میٹنگز بھی ہوں گی. مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ میں بھیج دے. مجھے نہیں لگتا, اگر یہ سپریم کورٹ کہ ریفرنس جائے گا, جی مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں جتنے ان کے ڈیفرنسز ہو جائیں, جتنے دیکھیں نا, آپ ایک سیاسی جماعت کو اگر اٹھا کر میدان سے باہر پھینک دیں گے اور وہ اس کی پاپولیرٹی بھی ہو اور لوگوں نے اسے ووٹ بھی دے رکھے ہوں, اس کے مطلب 100 سے اوپر ایم این اے, سن تو لیں, عرض تو سن لیں نا, میں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو معروضی حالات ہیں یہ سپورٹ نہیں کرتے. ایک ایسی حکومت جو آلریڈی کمزور فوٹنگ پہ کھڑی ہو, عوام میں اس کی بڑی ایک حمایت جو ہے وہ اس کے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہو, اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس ایک مخالف سیاسی جماعت کو ووٹ دے رکھے ہوں. ابوبکر صاحب ان کو پہلے ہی پتہ تھا نا, اعلان ہی نہ کرتے. عرض تو سن لینا, تو ایسی کمزور فوٹنگز کی حکومتیں جو ہیں اتنے بڑے فیصلے نہیں لیتی. آپ نے آئسولیشن میں نہیں رہنا, آپ نے دنیا بھر سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے. دیکھیں اعلان نہیں, کوئی اعلان نہیں ہوا. میری بات سن لیں, ابھی کابینہ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. جب فیصلہ آئے گا تو ایک حتمی پوزیشن آ جائے گی نا, جب ریفرنس بنے گا. حکومتیں باتیں کرتی رہتی ہیں, کہا جائے گا ظاہر ہے. دیکھیں پاکستان اعلیٰ جو قیادت ہے جو وہی بات نہیں, اعلیٰ قیادت کی ابھی کوئی بات نہیں آئی نا ہمارے سامنے. ابھی پرائم منسٹر نے بھی اس پہ بات نہیں کی. ابھی میاں نواز شریف صاحب جو ان کا جو ایک سینئر کیمپ ہے جن کا میں نے شروع میں کہا, انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی. پیپلز پارٹی سے بھی ابھی کوئی مشاورت نہیں شروع ہوئی, تو ہم اس کو ابھی حتمی تو نہیں کہہ سکتے نا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پتھر پھینکا گیا ہے. یہ ایک ریزوننس جو ہے وہ چیک کرنے کے معاملہ ہے کہ اس کا کیا رد عمل آتا ہے, کیونکہ مسلسل جو آپ کے فرینڈز کنٹریز ہیں نا وہ بھی آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ اٹھا کر ایک مینڈیٹ یافتہ حکومت ایک پارٹی کو باہر کر دیں گے تو پھر کیسی سٹیبلٹی اور پھر کیسا معاملہ. ٹھیک ہے نقی صاحب, پہلی بات تو یہ ابوبکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ریفرنس ہی نہیں لے کر جائیں گے. اتنی جلدی میں عجلت میں آنا اور فٹافٹ سے پریس کانفرنس کر کے چلے جانا کہ ہم اس کے اوپر پابندی لگائیں گے یا اس کے لیے ریفرنس دیں گے یا جو بھی مشاورت کریں گے, یہ جو اب بیک فٹ پر جانے کی بات ہوئی ہے ایک طرح سے کہ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو میاں افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سر اے این پی کے رہنما, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. میاں افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پابندی لگا دی جائے گی, پابندی لگانے جا رہے ہیں, سر یہ پاسبل ہے یا یہ صرف ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے؟ بیوٹی تو الگ بات ہے, ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی پر پابندی لگانے جا رہی ہے تو یہ کہاں کی یعنی عقل مندی ہے. یعنی سیاسی پارٹیاں خود ہی سیاست کو تباہ کر رہی ہے. پاکستان میں ویسے بھی سیاسی لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور سیاست بڑے یعنی مشکل سے یہاں پہ پنپ رہی ہے. مارشلوں کے بیچ میں کبھی کبھی جب ایک جمہوریت آ جاتی ہے اس کا بھی یہ حشر ہو کہ ایک سیاسی پارٹی اٹھ کھڑی ہو اور وہ کہے کہ دوسری پارٹی کو پابندی اس پہ لگائی جائے. ہمارا پی ٹی آئی سے لاکھ اختلاف صحیح, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم میدان میں مقابلہ کریں گے لیکن زبردستی اور بزور شمشیر تو کسی پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اور یعنی اگر صبر اور تحمل سے بات ہو تو ٹھیک ہے, جذبات میں کوئی بھی مسئلہ ہو وہ جذبات کا اس کا نقصان ہوتا ہے. اچھا سر, آپ یہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی بھی یہ سب کچھ بھگت چکی ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ ہماری پارٹی تو 2 دفعہ بین ہو چکی ہے, 2 دفعہ یعنی ہم پہ یہ قیامت گزر چکی ہے, لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ خدا کے فضل و کرم سے موجود ہیں. پارٹی بھی ہے اور ہم نے یعنی اس وقت مقابلہ بھی کیا, مشکل سے بھی ہم گزرے, لیکن پارٹی تو ختم نہیں ہوئی, ہماری سیاست تو ختم نہیں ہوئی, ہماری قیادت تو ختم نہیں ہوئی. تو کیا پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آزادانہ الیکشن کرائے, مداخلت سے پاس الیکشن کرائے اور یعنی شفاف الیکشن ہو, کوئی بھی چیز اس کے حوالے کر دو. جو پارٹی الیکشن ہارے گی اور یعنی آہستہ آہستہ یہ اگر ایک پارٹی میں دم خم نہیں ہے تو ختم ہو جائے گی خود بخود. لیکن زبردستی کسی پارٹی کو قوت کے ذریعے, کسی ریاستی قوت کے ذریعے, حکومتی قوت کے ذریعے کسی پارٹی کو ختم کرنا یہ جمہوریت کی نفی ہے. لیکن سر اگر کوئی پارٹی ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا کسی اور ایسے کام میں ملوث ہو, ہم دیکھتے ہیں ایم کیو ایم لندن تھی,
اس کو اب اس ملک میں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. ٹی ایل پی پہ پابندی لگی تھی, تو کوئی سیاسی پارٹی محض اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے یا نہ چھیڑا جائے کہ وہ کسی ایسے کام میں ملوث, کیونکہ وہ سیاسی پارٹی ہے, بے شک وہ کسی تباہی و بربادی میں ملوث ہو. پارٹی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی یعنی بڑی ناز و پیار سے انہوں نے پالا تھا, اور یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے یہاں تک پہنچا ہے. تو پی ٹی آئی پہ پابندی نہ لگے, جن لوگوں نے ان کو ناجائز طریقے سے سپورٹ کیا ہے ان سے پوچھا جائے, ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ تو مزے کر رہے ہیں, اور ایک سیاسی بندہ ہے تو اس کو کبھی ادھر کرنا کبھی ادھر کرنا, پارٹی پہ یعنی پابندی لگانا. ان لوگوں پہ جن لوگوں نے یعنی 10-15 سال یعنی اس طریقے سے سپورٹ کیا کہ سیاہ اور سفید کے مالک تھے, دوسرے پارٹی کو مان نہیں رہے تھے, اور جن پارٹیوں کو آج وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہی لوگوں کو انہوں نے دیوار پہ لگایا تھا. ان سے نہیں پوچھا جاتا. اور یہ کہ یہ ملک دشمن ہے, کیسے ملک دشمن ہوا؟ وزیر اعظم تھا تو ملک دشمن نہیں تھا, ان کے ساتھ تو دشمن نہیں تھا. خیبر پختونخوا میں 3 دفعہ ان کو حکومت دی گئی, دشمن نہیں ہے. اور جب ان کی باری آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے دشمن ہے. کس بنیاد پہ دشمن ہے؟ اچھا افتخار صاحب, تھوڑا سا سر ہماری یہ رہنمائی کر دیں کہ یہ کیسا کلچر اب یہاں پہ رواج پا رہا ہے کہ ہر کوئی ملک دشمن ہے. 80s کے زمانے میں جو پوزیشن افغان جہاد کو لے کر اے این پی کی تھی, اس وقت ان پہ الزامات ہوتے تھے. پھر پیپلز پارٹی کو کہا گیا 90 کی دہائی میں کہ یہ سیکیورٹی رسک ہیں پاکستان کے لیے, اور پھر اب پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے. تو یہ کیسا کلچر ہے سر؟ یہ تو سیاست مزید خراب ہوتی رہے گی اس سے. میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاسی لوگوں کو ہوش ناخن لینے چاہیے, ایک دوسرے کے خلاف کسی کے کہنے پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ سیاستدان خود ہی سیاسی پارٹیوں کے یعنی پر کاٹ رہے ہیں, تو پھر کل ان کی باری آئے گی تو ان کے پر کاٹ دیے جائیں گے. تو سب کو چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق تمام کچھ ہو, اور تمام ادارے حکومت کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اختیارات کے اندر کام کرے, تو یہ ملک چل سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ میر افتخار صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی نخیز صاحب, سنگل لارجسٹ پارٹی اور اس کے اوپر میں جو بات کہا وہ یہی تھی کہ افتخار صاحب نے کہا جی کہ ایم کیو ایم تو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی, تو یہ کس نے بنائی تھی بھائی؟ یہ پی ٹی آئی کس نے بنائی تھی؟ اس پہ نہیں بات کرنی. مجھے بتائیں, ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ کیوں؟ سیاسی پارٹی ہے نا, کیوں نہیں ڈال سکتے وہ؟ کیونکہ ان کا بھی وہی کام ہوا ہے, انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے. کیا کیا؟ انہوں نے تباہی بربادی پھیلائی, انہوں نے جو کچھ سندھ میں کیا, کراچی میں کیا. ٹھیک ہے, ٹی ایل پی پہ کیوں پابندی لگ رہی تھی اس وقت؟ کیونکہ ٹی ایل پی سے پوچھے تو وہ کہیں گے جی وہ تو سارا ریاست نے کیا تھا, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. آج جو 9 مئی کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس وقت پی ٹی آئی کا تھا, ان کا ٹی ایل پی کا تھا. وہ کہتے تھے ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو ریاست سارا کچھ جان بوجھ کے کروا رہی ہے. اچھا, ٹی ایل پی پہ سمیرا ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ٹی ایل پی پہ پابندی بھی لگی ہوئی تھی اور اس نے الیکشن بھی لڑا. ٹھیک ہے, اچھا اب ان کو یہ ہے, پہلی بات تو یہ سن لیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جو پتھر مار کے چیک کیا ہے, وہ وزیر اطلاعات ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کی حیثیت نہیں, وزیر اطلاعات گورنمنٹ کا سب سے اہم سورس ہوتا ہے آپ کو بات پہنچانے تک کا. بالکل ایسا, وزیر اطلاعات وفاقی وزیر اطلاعات نمبر 1. یہ ریفرنس اگر کابینہ سے اپروو ہوتا ہے تو ایک چیز یاد رکھیے گا, 2 طریقے ہیں. یا تو یہ نمبر 1 یہ جائے گا صدر صاحب کے پاس, ٹھیک ہے, اگر تو اس نے سپریم کورٹ میں جانا ہے صدر محترم کے پاس جائے گا, صدر محترم توثیق کریں گے تو اس نے جانا ہے آگے. ٹھیک ہے رینوخیز صاحب, لیکن اسحاق ڈار صاحب کا جو اس وقت سٹیٹس ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں, انہوں نے تھوڑا سا ان کی بات کو کہا ہے. سنیں نا, سنیں, یہ اس لیے کہا ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ پہلے یہ محرم کے چند دن گزر جانے دینا, تو وہ یہ جانا ہے آگے, اور یہ وہاں پر صدر صاحب کے پاس جائے گا. اگر وہ اپروو نہیں کرتے پھر دوبارہ جائے گا, اور تیسری دفعہ میں یہ سمجھا جائے گا کہ آٹومیٹکلی اپروو ہو گیا. طریقہ نمبر 1. طریقہ نمبر 2 کہ یہ ریفرنس جائے
इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग का फैसला किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास जाए, इलेक्शन कमीशन इस रेफरेंस को डन करे और देन ये सुप्रीम कोर्ट जाए। तो फैसला हुकूमत कर रही है या सुप्रीम कोर्ट करेगी? हुकूमत को इख्तियार है ना, वो किसी के खिलाफ जिसको समझती है कि इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए या फलां जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए, उनको भेजना चाहिए। और जो आपने ये शुरू में शॉर्ट सुनवाए हैं, उनमें आपको चाहिए था शर्जील मेमन साहब का भी शॉर्ट अगर होता तो उन्होंने कहा मैं हिमायत करता हूँ, उन्होंने कहा मैं हिमायत करता हूँ इस पाबंदी की। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी ने सुमेरा बजट में भी कहा था ना, हमसे मशवरा नहीं किया गया, फिर मशवरा हो गया और काम ठीक हो गया। इसमें भी उन्होंने कहा हमसे मशवरा नहीं किया। मुराद अली साहब जो कह रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बदकिस्मती से पीटीआई ने वो कुछ नहीं किया। शरीर रहमान साहब ने भी यही बात की है, तो वो बस हमसे इस फैसले पे हमसे मुशावरत नहीं, यही है ज्यादा से ज्यादा कि हमसे मुशावरत ये नहीं कहा कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, गलत है, हम नहीं मानेंगे। मैं आपको बताऊं ये जो आर्टिकल 6 लगा, अब मुझे जरा थोड़ा बोलने दीजिएगा। आर्टिकल 6 जो है सबसे, ये पीटीआई ने ट्राई किया। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ फॉरेन मिनिस्टर थे जब इन पे ये इल्जाम लगा कि इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर होते हुए दुबई की एक कंपनी को कंसल्टेंसी दी है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। उस पे खान साहब ने काबीना का इजलास बुलवाया, मंजूरी दी कि इनके खिलाफ वो किया जाए, आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए। और उस पे वो FIA के साबिक डायरेक्टर होते थे बशीर मेमन साहब, जी जी। उनको शहजाद अकबर और आजम खान ने वजीर आजम के सामने बिठा के उनको धमकियां दी कि इनके खिलाफ शुरू कर दें, और उन्होंने कहा ये नहीं बनता, केस नहीं बनता, जिस पे उन्हें अताब का निशाना बनाया गया। बशीर मेमन की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, उनका बयान यूट्यूब पे मौजूद है। तो खान साहब ने तो खुद आर्टिकल 6 लगाया। ठीक हो गया। और जमातों पे पाबंदी की बात है तो TLP पे पाबंदी उन्होंने लगाई। जब ये बात आप कर चुके हुए हैं, पता है आपको, और जब आपकी बारी आई है तो आप एकदम मजलूम बन के कहें कि भाई ये कैसे हो सकता है। यस, सियासी जमातों पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जिस तरह सियासी वर्कर पे पाबंदी नहीं लगती, लेकिन वो सियासी वर्कर अगर कोई जुर्म कर दे तो उस सियासी वर्कर को इसलिए ना पकड़ा जाए क्योंकि वो सियासी वर्कर है। बिल्कुल सही। तो सियासी जमातें अगर सियासी ही रहें तो फिर उन पे कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने मुल्क दुश्मनी की है या उन्होंने कोई तबाही फैलाई है, ठीक है, या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, तो अबू बकर साहब उनको चाहिए ना कि उनको सुप्रीम कोर्ट लेके जाए। अबू बकर साहब खामोश बैठे हैं, उन्होंने आपकी बात में बोले नहीं, उनका मैं कमेंट जरूर लूंगी। मुझे ब्रेक, और मैं हैरान हूं कि क्यों खामोश हूं। मैं भी हैरान हूं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अबू बकर साहब का कमेंट लेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अबू बकर साहब, आप लिख रहे थे पॉइंट्स, बड़ी अच्छी बात है। नुखैर साहब, आज अबू बकर साहब पॉइंट्स लिख रहे थे आपको जवाब देने के लिए। नुखैर साहब गिला बड़ा करते हैं ना, तो इसलिए हमने कहा ठीक है ना, अब देखिए अब आप तसल्ली से जवाब फ्री राइट देनी चाहिए उन्हें। जी जी। देखें, ये जो बात है ना कि आर्टिकल 6 लगाने वाली, आर्टिकल 6 बुनियादी तौर पर लगता है आइन की एब्रोगेशन के ऊपर। आप आइन को तोड़ें जिस तरह से आमिर तोड़ते हैं, फौजी आमिर, और फिर मुल्क में जमहूरियत की बसात लपेट देते हैं, और ये पहले एक दफ़ा लग भी चुका है। कानून तोड़ने का जो मामला है उसमें आप आर्टिकल 6 मेरा ख्याल है नहीं लगना चाहिए। ये संगीन गद्दारी का केस होता है, तो ये सियासतदानों पे उस तरह से बनता नहीं है। कोई और मुकदमा कर लें, आइन की खिलाफ वर्जी का कर लें, कुछ भी कर लें, आपने इनिशिएट करना है तो सज़ा दे लें। दूसरा, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का मामला कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस हद तक मिस कोट कर रहे हैं कि उस पर आर्टिकल उन्होंने 6 इन्वोक करना था, लगाना था। जी जी। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बशीर मेमन साहब बताते रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर और दीगर लोग नहीं ना, आप सुन लें ना सर, आप सुन लें। उसमें FIA के ऊपर ये जरूर मीटिंग्स होती रही हैं बशीर मेमन के साथ कि बशीर मेमन ने वो कागजात लाने थे। बशीर मेमन साहब की अपनी अब साख कोई नहीं है ना, वो PMLN के ओहदेदार हैं इस वक्त। रिटायरमेंट के दूसरे दिन बाद वो सिंध में सदर लग गए। जमात में नहीं थे, आपकी अपनी जमात में वो लोग शामिल हैं जो मुशर्रफ के साथ शामिल हुए। रिटायरमेंट के दूसरे दिन बाद वो PMLN के सिंध के सदर लगे, उनकी क्या साख है? आप क्या बात कर रहे हैं सर? जावेद इकबाल की साख है, सुन लेना, जावेद इकबाल की साख थी नैब वाले की। अर्ज तो सुन लेना, अगर PTI की हुकूमत ये इनिशिएट करती तो आप अच्छा आर्गूमेंट इस तरह से आप प्रेजेंट करते। उन्होंने नहीं लगाया ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर। नहीं, वो नहीं कहते रहे हमने लगाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो ये बात नहीं सुनी कि आर्टिकल 6 लगाए इनके ऊपर और मैं लगाने जा रहा हूं। के ऊपर किस कैबिनेट की मीटिंग में ये अप्रूवल हुआ? किस कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस हुआ? और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कब ये इनिशिएट किया आर्टिकल 6 लगाए? सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश किया तो नहीं ना, एक मामला बना ही नहीं है, एक मामला डेवलप ही नहीं हुआ। आप उस
پہ دلیل دے رہے ہیں صاحب. ڈیولپ تو ابھی یہ بھی نہیں ہوا نا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. نہیں اس کو تو آپ دلیل دے رہے ہیں نا کہ ذمہ دار ترین جو ہے حکومتی عہدیدار نے یہ بات کی. یہ ساری صورتحال نہیں وزیر اطلاعات نے بات کی ہے. میں آپ کو یہ ویسا معاملہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں بیٹھے بیٹھے اس میں سے نکال دیتا ہوں. آپ بالکل نکال لیں. ٹھیک ہے. بشیر میمن سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں حکومت کے اوپر مبینہ طور پر یہ دباؤ وہ کہتے رہے ایف آئی اے کا کیس بننا ہے جس بیس پہ انہوں نے کہا. ایف آئی اے کا کیس اور چیز ہوتی ہے, آرٹیکل 6 اور ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یار یہ میں نے کب کہا کہ ایف آئی اے کا کیس آرٹیکل سے ایف آئی اے آرٹیکل 6 بناتے. میں نے کہا ایف آئی اے کو کہا ان پہ یہ کیس بنائیں جس کی بیس پہ ہم جائیں گے آرٹیکل 6 نہیں بنتا نا. میں نے عرض کیا وہ آئین کی ایبروگیشن کے اوپر ہوتا ہے, آئین توڑنے کے اوپر ہوتا ہے. ایک بات کی کہ وہ اس پہ نہیں ہوتا. آئین کی ایبروگیشن ہے نا. سنیں تو وہ تو حکومت کے پاس ہے کہ ایک اسمبلی جس کو انہوں نے قرارداد کو یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ یہ سازش ہے. سائفر کو بنیاد بنا کے جہاں انہوں نے ووٹنگ کروانی تھی قاسم سوری نے, آئین کے برخلاف انہوں نے کام کیا, انہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. اور اسی پہ خان صاحب جب دوسرے دن آئے ہیں تو کر دیتے. کس نے روکا ہوا تھا؟ نہیں وہ تو پھر عدالت آئی. حکومت کا اختیار ہے نا. دوسرا نہیں آئین کا آرٹیکل 6 لگانا حکومت کا اختیار ہے نا. تو پی ڈی ایم 1 کی حکومت نے کیوں نہیں لگایا؟ تو اچھا لگا لیں. اس وقت نہیں لگایا تو اب بھی لگا لیں. میں کب کہہ رہا ہوں یہی کہہ رہا ہوں ان کی مرضی ہے لگا لیں. یہ جو آرٹیکل 6 ہے لیکن یہ تو نہ کہنا کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی آرٹیکل 6 لگایا. ابو بکر صاحب انہوں نے نہیں لگایا. سنیں آرٹیکل 6 لگنا ہے 3 لوگوں پہ. جو حکومت کا پلان ہے نا وہ آرٹیکل 6 ہے کہ میں نے یہ پریس کانفرنس سنی ہے لگا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ہوش کے ناخن لیں. پی ٹی آئی میں تو کہہ رہا ہوں یہ آئین کی خلاف ورزی کا کیس ہے, یہ آئین کی ایبروگیشن کا نہیں ہے. انہوں نے کو مارشاء اللہ نہیں لگایا. اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اور دوسرے دن عدالت نے ان کی جو رولنگ ہے یا جو اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائس ہے اس کو ریورس بھی کر دیا. یہی ثبوت ہے. اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس لیے کہ غیر قانونی غیر آئین کے خلاف آئین توڑنے کے اوپر جا کر مقدمہ کر لیں. یہ ہر دوسرے بندے کے اوپر اٹھ کے آرٹیکل 6 لگا دیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سیاسی حکومتوں کو میچور ہونا چاہیے. سر آپ آج بات کرنے دینا, پھر دیکھیں نا. آج آپ کو تو انٹرپٹ نہیں نہ کیا. آج ایک جملہ یہ سیاسی حکومتوں کو جملہ سن لیں پھر آپ کر لیں کہ جو پھنسی ہوئی سیاسی جماعتیں ہوں جو آزمائش میں ان کو آرٹیکل 6 لگا. حکومت نے آرٹیکل 6 جس پہ مرضی جون سا مرضی آرٹیکل لگا دے, فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا. بالکل. اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ فیصلہ کر دیں گے. اب حکومت خود سیاسی حکومتیں خود بھی تو ہوش کے ناخن لیں. سیاسی حکومتیں آرٹیکل 6 لگا دیں سیاسی مخالفین کے اوپر. سیاسی حکومتیں مخالف سیاسی جماعت جس کا سیاسی طور پر مقابلہ ہو نہیں رہا اس کو آپ بند کر دیں. آپ ان کی سیٹیں خود لے لیں, الیکشن کمیشن کے پیچھے چھپ جائیں, عوام آپ کو ووٹ نہ دے, آپ فارم 47 لے کر آ جائیں, عوام کی ول کو اور ووٹ کو آپ پامال کر دیں. دنیا آپ کے اوپر بالکل حیرت کر رہی ہے. کانگریس میں جو ہے وہ آپ کے خلاف قراردادیں آ رہی ہیں. یہ تو اب حالت ہو گئی ہے. تو میرا اس سے اسٹیبلٹی کیسے قراردادیں وہ امریکہ کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ کوئی غلام ہے اس سے کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ اب اس کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں قراردادیں آ رہی ہیں. میرے ملک کی ضرورت ہے سیاسی استحکام. کانگریس میں اسرائیل میرے ملک کی ضرورت ہے امن و امان. میرے ملک کی ضرورت ہے معاشی استحکام. امن و امان ہو یا نہ ہو, امریکہ کون ہے اس پہ بات کرنے والا؟ اس سے کیسے ہوگا نا مجھے بتائیں. کہیں ایبسولوٹلی ناٹ. نہیں مجھے بتائیں نا. ایک سیاسی جماعت پر پابندی سے اس کے رہنماؤں کے اوپر آرٹیکل 6 آپ لگا دیں گے. آئین اور جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ آپ تسلیم نہیں کرتے. اپنی مرضی سے آپ فیصلے لیتے ہیں, ججوں کو انٹیمیڈیشن کرتے ہیں, ججوں کو ٹیپ کرتے ہیں, ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں, اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں, اور آپ ایڈ ہاک ججز لگانے کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں. تو آپ کیسی اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے؟ حکومت کی پرفارمنس جب عام آدمی مہنگائی کے طوفان میں ڈوبا ہوا ہے, جس گھر میں بل کیا ہے وہاں سے تو بولتے جائیں. کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ ایسی حکومت کو آپ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کی گردن کاٹ دیں. جذباتی تقریر پہ جوابی تقریر سن لینا. اگر نہیں ہے تو سنیں, ریشنل یہ ہے آپ مسلح افواج پہ حملہ کر دیں. آپ اس کے بعد آئین میں جب آپ کے خلاف آئے تحریک آئے تو آپ اس کو اڑا کے رکھ دیں. آپ تحریک آنے کے بعد اسمبلی توڑ دیں, آپ کا صدر اس پہ تصدیق کر دے. آپ اس کے بعد یہ الزام لگائیں کہ اب سن لیں اب بھی وہ درجنوں بھائی جس طرح جذباتی تقریر کی ہے اس طرح کی سن بھی لینا. جذباتی تقریر آپ نے کیا نا, یہ ریشنل تو یہ ہے. یہ میں آپ کو, اور آپ دہشت گردوں کو واپس لیں, ان کا ٹرائل کریں, دہشت گردوں کو 10% سیاسی مخالفین کی جماعتیں بند کر دیں. یہاں یہ اختلاف کریں, سیاسی جماعتوں پر پابندی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا.
پہلی بات تو ابو بکر صدیق یہ جائے گا ہی نہیں، جائے گا ہی نہیں. آپ لکھ لیں. لیٹس سپوز اگر یہ ریفرنس چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، نہیں جائے گا آپ کے حق میں تو ٹھیک ہو اچھی گیا. بات. میں تو کہتا ہوں کہ پولیٹیکل میجورٹی اگر سپریم کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ پر تو عدالتوں پر تو ہمیں اعتماد ہونا چاہیے نا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہی ٹھیک ہوگا. ان سب چیزوں کے پیرلل پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اس وقت ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہے پاکستان میں. پھر دہشت گردی آپ دیکھ لیجئے، آج ہی ہم ڈسکس کر کے ہٹے ہیں. ڈوبتی ہوئی معیشت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. غریب جو ہیں وہ اس وقت پس چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا پیٹرول کی قیمت پھر بڑھ گئی ہے، بجلی کی قیمتیں وہ بڑھ رہی ہیں. ہماری جو انٹرنلی جو ہمارے یہاں پر مشکلات ہیں ان سب کو تو اگنور ہی کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو موڈیز کی رپورٹ آئی ہے اس کو ہم لوگ کس طرح سے اگنور کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت ہی الارمنگ ہے کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ کم رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ پھر انہوں نے پاکستان میں جو مشکل اصلاحات کا جو نفاذ ہے اس سے مضبوط جو انتخابی مینڈیٹ ہے وہ نہ ہونے کا خطرہ ظاہر کیا ہے. سماجی تناؤ جو ہے وہ بڑھنے کا خطرہ ہے. ان سب چیزوں سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے نا. نخیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سمیرا، ان کے اوپر نہیں حکومت کی توجہ ہونی چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ موڈیز کے سروے جو ہیں یہ خان صاحب ہمیشہ ٹھکراتے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو سروے میں گھر بیٹھے بنا سکتا ہوں. یہ گیلپ کے سروے جو ہیں نہیں، وہ تو ایک نمبر دے رہے ہیں کچھ، میں وہی بتا رہا ہوں نا، موڈیز نمبر ہی دیتا ہے نا. وہ نمبر اس وقت پسند آتے ہیں جب اپنے حق میں ہوں. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ ملنے کے بعد پاکستان کی معاشی حالت بہت بہتر ہو جائے گی. کہا ہے نا، اور قرضہ آپ کا اپروو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ڈسکس کیا. ابھی انہوں نے پیچھے ڈسکس کیا کہ دیکھیں نا وہ جو حالات رہے پیپلز پارٹی کے، ان کو سیکیورٹی رسک، ابو بکر صاحب نے کہا نا ان کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا، فلاں کو یہ کہا گیا. اس کے بعد انہوں نے جمپ ماری ہے نواز شریف والا، وہ جو نا مودی کا یار ہے غدار ہے، وہ والا پورشن نکال کے سیدھا خان صاحب پہ آ گئے کہ خان صاحب کو نہیں، وہ آپ کو کرنا چاہیے تھا. اگر آپ ترتیب سے چل رہے تھے تو درمیان میں تسبیح کے 6 دانے چھوڑ کے تو نا گیپ آپ ڈالیں. لیکن وہ خاص ماحول میں اور خاص وجہ سے انہوں نے وہ گیپ. کوئی بھی مودی کا یار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سننے میں آیا نا مودی کا جو یار ہے غدار ہے. یہ نعرے ہم نے سنے، تو یہ نعرے لگائے گئے نا، یہ نعرے خان صاحب نے بھی لگائے ہوئے، خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی. تو یا تو پھر طے کریں کہ سب غلط تھے. سب غلط ہے، سب غلط ہے. اگر تو یہ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اس میں تو کوئی شک کیونکہ ایک خاص کسی ایک کو آپ نمبر دے کے اور سر پہ چڑھا دیں گے نا، وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ سب نے یہی کام کیے ہوئے ہیں. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں کسی پارٹی کو مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں گی تو میں کہوں گا کسی پارٹی کو غدار قرار نہیں دینا چاہیے. لیکن یہاں پارٹی کو غدار نہیں قرار دیا جا رہا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پارٹی پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے. غداری کا مقدمہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین توڑا گیا اور وہ جو اسمبلی میں نو کانفیڈنس والی موو تھی وہاں آئین توڑا گیا. لہٰذا وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں. وہاں پہ تو میں نے کل بھی بتایا، بلاول بھٹو نے کہا تھا، اسپیکر کو کہا تھا آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. وہ کلپ آج نہیں تو کل وہ سنوائیے گا. تو اس پہ تو آپ بلاول کا یہ کمنٹ موجود ہے کہ آپ اس لیے وہاں وہ 3 لوگوں کے خلاف ہے غداری کا. یہ والا جو ہے، یہ کیس جو ہے، یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی کا. اور یہ پابندی کا کیس فارن، مجھے بتائیں سادہ صاحب، کوئی جماعت فارن فنڈڈ ہو، اس پہ آپ کا آئین کہتا ہو کہ اس پہ پابندی لگانی ہے؟ نہیں لگانی چاہیے. بالکل لگانی چاہیے. کوئی جماعت ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہو اور آپ کے پاس اس کے پروف ہوں، اس پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. لگنی چاہیے نا. لہٰذا کوئی سیاسی جماعت صرف اس وقت تک سیاسی جماعت ہے جب وہ ان 2 ایریاز سے پرے ہے. بالکل. اگر وہ یہ ریڈ لائن کراس کی تو پھر تو جماعت کیا، میں کہتا ہوں اس ملک میں کوئی محکمہ بھی اس قسم کا کام کرے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، ابو بکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے مودیز؟ اچھا، اس میں مودیز پہ آتا ہوں چونکہ یہ ابھی بات ہوئی ہے. صرف ایک جملہ لے لیں. دیکھیں یہ جو کیس چل رہا ہے یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، اس کا نام. یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے. ایک ہے فارن فنڈنگ جو آپ کو بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ ریاستوں کے ادارے جو ہیں یا جو حکومتیں ہیں وہ آپ کو فنڈ کرتے ہیں. یہ ایک اور موضوع ہے. ممنوعہ فنڈنگ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو وہاں کے آپ کو فنڈ نہیں کر سکتے. یہ وہی ہے جیسے بلے کے نشان والا فیصلہ. نہیں، ایسا نہیں. الیکشن، ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ یہ 2 علیحدہ ٹاپکس ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. اچھا، دوسری بات ہے موڈیز کی. پتہ نہیں اصل میں آپ نے یا تو پریزنٹ ایسے کیا یا نخیل صاحب غصے میں تھے. انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کی.
انہوں نے یہ درست بات کی ہے کہ جب IMF آپ کو فنڈنگ کر دیتا ہے تو دیگر جو آپ کی جو لینڈنگ کریڈٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو فنڈنگ کرتی ہیں. یہ آپ کی اکانومی کے اوپر ایک طرح سے اعتماد ہوتا ہے کہ اب ایک بڑا کریڈیٹر آ گیا ہے, اس نے آپ کو کچھ دے دیا تو باقی لوگ بھی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اکنامک کمپلیکشن آپ کا بہتر ہوگا. باقی یہ جو موڈیز کی یہ جو ریٹنگ ہوتی ہے, فچ کی ہوتی ہے, یہ ABC اس کی جو ریٹنگز کرتے ہیں, یہ آپ کا اکنامک کمپلیکشن ہوتا ہے اور یہ ہر حکومت میں آتا ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو اسے بالکل نہیں جھٹلانا چاہیے. یہ آپ کا جو فارکاسٹ ہوتا ہے نا کہ آگے کی اکانومی کیسی ہوگی 1 سال میں 6 مہینے میں, یا آپ کے کوارٹرلی جو پرفارمنس ہوتی ہے آپ کی آمدن ہے, آپ کے ریونیوز وغیرہ جو ہیں, آپ کے ایکسپینسز ہیں, یا جو آپ جس طرح سے اپنے قرض واپس کر رہے ہیں, یہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. انہوں نے ایک جو سب سے اہم بات کی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سماجی تناؤ بڑھ بھی رہا ہے اور بڑھے گا. مہنگائی کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں, اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو انرجی کے بلز جو ہیں اس کی جو کاسٹ ہے اس سے اوورآل کاسٹ آف لیونگ بڑھ رہی ہے. کاسٹ آف لیونگ بڑھے گی تو سماجی تنازع آئے گا. آپ کو یہ جو سوشل ڈسٹریس نظر آ رہا ہے, ہر دوسری جگہ ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں شوہر نے اتنے بندوں کو قتل کر دیا, بچوں کو قتل کر دیا, فلاں کر دیا. یہ ہمارے سامنے ہی ہے, یہ سوشل ڈسٹریس اس سے بڑھ رہا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں کو مینج کرنے کے لیے بڑی اصلاحات کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو آپ کو مضبوط جو ہے مضبوط ایک انتخابی مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا. جب آپ سخت فیصلے کرتے ہیں, یہ حکومت اتنے سخت فیصلوں کے بعد پاپولر تو نہیں ہوگی نا, ہمارے سامنے جتنا دباؤ ہے. جب آپ دوبارہ رن آف الیکشن میں جاتے ہیں تو اس کی بھی ایک کاسٹ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. اور اس حکومت کا تو یہ معاملہ ہے کہ یہ جس مینڈیٹ پہ آئی ہے وہ بھی کوئی مضبوط انتخابی مینڈیٹ نہیں ہے. اس کے تو اتحادی سیاسی فیصلوں میں اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. روزانہ ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. تو یہ ایک بڑے پرابلم ہے اکانومی کا. جو سب سے جو پرابلم والی بات مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ریزرو تقریباً $9.5 ارب ہیں, اور ہم نے اس سال کا یہ جو مالی سال ہے $21 ارب دینے جو قرض کی بد میں باہر پے کرنے ہیں, اور جو اگلا مالی سال ہے 26-27 کا اس میں ہم نے $24 ارب دینے ہیں. تو ہمارے پالیسی ساز لوگوں نے سوچنا ہے کہ ہم یہ سب کچھ مینج کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں, اس کے لیے پولیٹکس یہاں پہ کیسی چاہیے, کس طرح کے فیصلے چاہیے. یہ ہماری لیڈرشپ کا بڑا امتحان ہے اور اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. موجودہ ایک جملہ دے دے موجودہ بجٹ جو تھا نا, مجھے افسوس سے کہہ رہا ہوں, نہ حکومت نے اس پہ ورکنگ کی ہے, نہ پیپلز پارٹی نے کوئی کام کیا ہے, اور تحریک انصاف نے تو بالکل مایوس کیا ہے. ایک ان کی تجویز نہیں ہے, کوئی ہوم ورک نہیں ہے. یہ IMF کا بجٹ تھا, وہاں سے آیا, پرائم منسٹر نے خود اعتراف کیا کہ اپروول آئے گی تو صبح اسمبلی بھی پاس کر دے گی. تو بڑی کمزور فوٹنگ کے اوپر ہم اکانومی کو بہتر بنانے کھڑے ہوں. سمیرا ایک چیز یاد رکھیں, جب آپ کسی سے کوئی قرض لیتے ہیں نا, IMF بنیادی طور پہ IMF کی اور آپ کی کوئی دشمنی ہے نہیں, وہ تو آپ کو کہتا ہے کہ بھائی اپنی معیشت ٹھیک کرو. ہم سے نہیں نہ ہوئی, ظاہر ہے گورنمنٹ جو جتنی حکومتیں آئی ہیں ان سے نہیں نہ ہوئی, وہ تو آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام کر لیں, آپ کے پاس پیسہ آئے گا, آپ ہمیں بھی قرض واپس کرنے کے قابل. وہ تو ایک اپنے لیے آئیڈیل سچویشن اب جب وہ اپنا قرض واپس لینے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو, تو ہمیں لگتا ہے بڑا ظالم ہے یار. یہ کیا بھائی, اس نے اپنا قرض آپ بینک سے لے کے دکھائیں قرض, وہ 100 گارنٹیاں پہلے مانگتے ہیں. سنیں نا. اچھا, دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کی وجہ سے سماجی تناؤ آ رہا ہے, بل زیادہ. 2014 میں سمیرا کتنا بجلی کا بل آ رہا تھا جب بجلی کے بل جلائے جا رہے تھے اسلام آباد میں, اور جب کہا جا رہا تھا کو یہ پرابلم ہے, لیکن اس وقت عروج پہ پہنچ چکا ہے. اس کے بعد جو حکومت آئے گی اس کو اس سے بھی زیادہ پرابلم ہوگی. ابوبکر صاحب اس وقت کے حساب سے وہ عروج پر تھا نا, اور چلو آپ تسلی رکھیں کہ کوئی سماجی تناؤ نہیں بڑھ رہا. ٹھیک ہے, سنیں نا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر دور میں یہ اس دور کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں, اسی طرح قتل ہو رہے تھے, اسی طرح سماجی تناؤ تھا. یہ اس تناؤ کی وجوہات پتہ ہے کیا ابوبکر صاحب؟ معاشی بھی ہیں, یہ ٹھیک ہے آپ کی بات, معاشی بھی ہیں, لیکن اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. ہمارے درمیان جو یکدم ایک ڈیجیٹل دور آیا نا, اور افواہوں کا دور آیا, پھر آپ بتائیں کون سی جماعت ہے جس نے لوگوں کو سیاسی طور پہ تقسیم کیا ہے؟ اس ایریے کا بھی ذکر کریں, جنہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی دوست یار عزیز جو ہے وہ اگر مخالف پارٹی کا تو اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں. ٹھیک ہے, جب اس قسم کے معاملات آئیں گے تو لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھیں گی. سماجی تناؤ نے جوائن کر لیا, ان کا کامنٹ لے لیتے ہیں اس پہ. پاشا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت. موڈیز کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو کہ جو نمبرز وہ شو کر رہی ہے یقینی طور پر وہ الارمنگ ہے. کیا کہنا چاہیں گے سر؟
दरअसल ये है कि मूडीज की रिपोर्ट जो है वो एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है जो IMF के वर्ल्ड के जो प्रोजेक्शंस करते हैं, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो आती है उनकी, जी जी, उसमें पाकिस्तान का भी कुछ हद तक जिक्र है, मगर ये कि हम सबका यही ख्याल था कि मुश्किल से पाकिस्तान का शरह नमू अगर वाकई इस साल 3.5% हो जाता है तो ये तो एक लिहाज से बहुत बेहतर होगा। दूसरी तरफ जो असल मसला है इस वक्त वो आपके अफरात ज़र जो है उसकी रफ्तार जो है, जी जी, उससे हमें बहुत परेशानी हो रही है कि जिस तरह के इक़दामात लिए गए बजट में, उसके बाद में तेल की कीमतों में इजाफा, फिर उसके साथ साथ बिजली के कीमतों में इजाफा, तो अब तो लगता है कि एक तूफान आ जाएगा कीमतों बढ़ने का। तो ये बहुत परेशान कुन है। और मूडीज का एक इशारा इस बात पे भी है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हासिल करने में दिक्कत ज़रूर होगी। ठीक है। अच्छा पाशा साहब, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि IMF का जो मौजूदा प्रोग्राम है उससे हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएंगे। ठीक है सर, इसको देखते हुए जैसे हुकूमत ये दावा कर रही है, अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो बड़े होपफुल हैं कि नेक्स्ट जो है वो अगला प्रोग्राम वो अवेल नहीं करेंगे IMF का, तो इज़ दिस पॉसिबल कि अगली दफ़ा हमें इस पैकेज में नहीं जाना पड़ेगा? देखिए, ये इस पे मुंतज़िर है कि पाकिस्तान का जो बोझ है कर्ज़ों का 135 अरब डॉलर तक पहुंचने वाला है, और बात यह है कि आपके रिजर्व्स इस वक्त थोड़े से बेहतर हो करने के बाद भी 9.5 अरब डॉलर सिर्फ हैं। तो ये रेशियो जो है इस कदर परेशान कुन है कि अगले 3 साल हमें तकरीबन 70 अरब डॉलर से भी ज्यादा और लोन लेने पड़ेंगे। तो देखिए, इस लिहाज से तो ये कहना कि पाकिस्तान बिल्कुल फारिग हो जाएगा, हम हर मर्तबा यही कहते रहे हैं कि, और ये 24वां या 25वां प्रोग्राम होगा। अल्लाह बचाए हमें, अल्लाह बचाए। ठीक है। अच्छा सर, ये बता दें कि जो मौजूदा बजट भी आ गया है, इसके बाद तो लाजमी तौर पर हमें अपनी आमदन बढ़ानी है। एक तरीका तो यही है कि आप एग्रेसिव टैक्सेशन करें जो इस बजट में नज़र आ रही है। दूसरा, इसके साथ इंडस्ट्री है वो तो चलती नज़र नहीं आ रही इतने एनर्जी के भारी बिलों के बाद, तो ये वे फॉरवर्ड क्या है सर प्लीज़? बात यह है कि ना सिर्फ ये मसला हो चुका है, मगर आपने हमारा जो बरामदात का जो सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर जो है, उस पे आपने फुल टैक्सेस लगा दिए हैं। ये सरासर गलत पॉलिसी है। आपको इंसेंटिव देना चाहिए। एक्सपोर्ट्स हमारे, जिसे कहते हैं ना, बदन का खून है, इनके बढ़ने के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही नामुनासिब सा कदम था, और इसकी वजह से इंडस्ट्री मुतासिर होगी। और आप ये देखिएगा कि मजबूरन हमारे एक्सपोर्टर्स अपने एक्सपोर्ट्स को कम बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत मुश्किलात और बढ़ने वाले हैं। ठीक है पाशा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। अगला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइम चूँकि हमारे पास कम है। मैं अपने दोनों एनालिस्ट का इसके ऊपर कमेंट लेना चाहूँगी। नुखी साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। ख्वाजा आसिफ साहब जो कर रहे हैं, जब से ये मखसूस नशस्तों वाला केस है, फिर इद्दत निकाह केस है, जब से ये फैसले आए हैं वो लगातार हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी तरफ से भी रिस्पांस तो आना ही है, लेकिन वो लगातार तनकीद कर रहे हैं। और एक बात उन्होंने कही है कि 26 लाख केसेस अभी पेंडिंग है और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्या वो अगर उन केसेस की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है तो ये भी तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता है? तो सर इतनी ज़्यादा तनकीद? सुमेरा, तनकीद तो हक है ना, फैसलों पर तनकीद तो हक है ना। आपका क्या ख्याल है, जज बशीर को माफ़ कर दिया था इन्होंने, PTI वालों ने? क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे। इनके खिलाफ जो फैसले आते हैं, या काजी साहब का जो क्या कर रहे हैं ये ट्रोल, काजी साहब ओवरऑल हम बात करें ना, ओवरऑल ही बात कर रहा हूँ, जो है वो जो फैसला आया है, क्योंकि वो इतना बड़ा जो मुआवजा हुआ है, जो अदालती मुआवजा हुआ है, यानी वो मैं आज एक लतीफ़ा पढ़ रहा था कि किसी ने कहा कि फलां बाजार पे जाए ना तो जो मांगे वहाँ से मिलता है। इन्होंने भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक्स पे ये लिखा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी वो आप वहाँ चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ ना भी मांगेंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल सही। बात ये है कि
اس کو چھوڑ دیتے ہیں. باقی ان کا اگریسو ہونا آپ کو مطلب کیا چاہیے کہ وہ خوش پھریں؟ کون سی پارٹی ہے جس کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو وہ خوش پھرتی ہے؟ اور یہ فیصلہ اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ آ جاتا تو پھر بتائیں. نہیں پھر یہ تو خوش ہوتے, پھر پی ٹی آئی کیا کرتی؟ میں وہی کہہ رہی ہوں نا, پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو رسپانس ادھر سے سارا آنا تھا نا. لہٰذا اب یہ جو آگے ہے, آگے سننے میں پابندی والا اعلان بھی تو اسی کا رسپانس ہی ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں سمیرا, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہ نا ایک کھچڑی والی جنگ شروع ہو گئی ہے. اب اس میں آپ اخلاقیات اور فلانا کسی ایک پارٹی کو اس سنگھاسن پر بٹھا دیں کہ وہ تو بڑے اعلیٰ, کوئی کسی اخلاقیات کی بات نہیں ہو رہی. کھلی جنگ ہے, ہر کوئی اپنا اپنا حربہ آزما رہا ہے. وہ جس کا حربہ کامیاب ہو جائے گا وہ خود بھی کامیاب ہو جائے گا. لہٰذا اس میں اب اخلاقیات, اس قسم کی جنگ میں اخلاقیات کی کوئی ویلیو رہ نہیں گئی. جو پی ٹی آئی کو ٹھیک لگ رہا ہے, جہاں سے انہیں لگ رہا ہے وہ وہاں پہ وار کر رہے ہیں, جو حکومت کو لگ رہا ہے حکومت وہاں پہ وار کر رہی ہے. لیکن جس کا وار کامیاب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں الحمدللہ مجھے انصاف مل گیا. جس کا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. لہٰذا اس جنگ میں اب یہ نہ ڈسکس کریں کیا ان کو یہ کرنا, ہر کوئی وہی کام کرتا ہے جس پہ وہ اعتراض کرتا ہے. لہٰذا یہ دیکھیں, تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں, کھلی جنگ ہے. ٹھیک ہے ابوبکر صاحب, رسپانس جو ہے وہ تو obvious ہے, بنتا بھی ہے اس طرح کا, کیونکہ وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں اور اس بات سے ڈینائی آپ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مانگا ہی نہیں گیا وہ مل گیا. نہیں, بات یہ ہے کہ جو سیٹیں آپ نے جیتی نہیں ہیں, اگر وہ آپ کو نہیں ملی مخصوص نشستیں, تو اس میں بے چینی کس چیز کی؟ دوسرا کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ ایشو نہیں ہے ان کو. نہیں سن لینا, یہی ایشو ہے نا, اور کیا ہے. سیٹیں جو آپ نے جیتی نہیں ہیں وہ مخصوص نشستیں اگر آپ کو نہیں ملی تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے ایز اے حکومت کہ آپ اس کو جا کے چیلنج کریں, وہ انہوں نے چیلنج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا جو ہمارے سامنے ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے, حکومت کا کام ہے فیصلوں کے اوپر کمپلائنس کرنا, عمل کرنا. اگر اس کو کوئی پرابلم نظر آتی ہے ایون ان مخصوص نشستوں کے اس طریقہ کار میں, قانون سازی کا آپشن موجود ہے, وہ اس کو کر لیں. لیکن حکومتیں جب خود اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ محاذرائی بڑھاتی ہیں تو فیلئر ان کا اپنا ہوتا ہے, لاس ان کا اپنا ہوتا ہے. جب کوئی عدالتی بحران آیا ہے, جب کوئی آئینی بحران آیا ہے, اس کی لوزر حکومت ہی رہی ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ جو ہے, اب حکومت ایک پیش بندی کے طور پر ایک اور پلان بھی کر رہی ہے, جو میرا خیال ہے ابھی ہمارا آگے ٹاپک بھی ہے. حکومت بھی ایک تو یہ پابندی والا جواب دے رہی ہے انہیں کہ جن کو آپ جو ہے وہ سیٹیں دینے چلے ہیں, انہیں ہم ایکچولی پارلیمان سے کیا, ہم ان کو پالیٹکس کی اس سے بھی منظرنامے سے بھی غائب کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے. دوسرا یہ جو 4 ایڈ ہاک ججز کی جو جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے, چیف جسٹس صاحب نے مانگا ہے. بظاہر تو اس کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ جو اتنے بیک لاگ پڑا ہے کیسز کا, اس کو مینٹین کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے, چونکہ سپریم کورٹ کا اصل کام بھی یہی ہے, عام آدمی کو فیصلے دینا. لیکن بدقسمتی سے بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی مدعے ہیں یا جو سیاسی مقدمات ہیں, سپریم کورٹ ان کو ہی دیکھ رہی ہے. لگ بھگ میرا خیال ہے افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے لے کر اب تک آلموسٹ. میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے ہفتے ابھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کسی کا, ایک صحافی عادل صاحب ان کا, وہ کہہ رہے تھے کہ 45 کیسز لگے ہیں جن میں سے عام آدمی کے عام مقدمات جو تھے ان میں سے 10 مدعی ایسے تھے جو فوت ہو چکے ہیں, اور ان میں سے کئی مقدمات میں لوگ ایسے تھے جو اپنی قید وغیرہ کاٹ کے باہر رہا ہو چکے ہیں. تو عام آدمی کے کیسز پر تو اتنی توجہ ہے. یہاں تک اگر معاملہ ہوتا تو یہ درست تھا. اس میں ٹائمنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ قاضی صاحب جب خود چیف جسٹس بنے ہیں 4 مہینے, 1 منٹ اہم بات ہے, سپریم کورٹ میں 4 ججز کی سیٹیں خالی رہی ہیں, لیکن انہوں نے نہ تو جسٹس امیر محمد بھٹی کو وہاں ایلیویٹ کیا, نہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کیا. اب اچانک سے پتہ نہیں انہیں یہ چھٹیوں کے دنوں میں کیا جلدی ہو گئی ہے. اصل میں یہ جو پابندی لگانے کا مجوزہ ریفرنس ہے, آگے ان ججز کے ساتھ کچھ فوائد لینے, مجھے یہ لگتا ہے. نقیب صاحب اس پہ کمنٹ کر دیجئے گا. پھر ابوبکر صاحب کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دباؤ ہے, اور جب فیصلہ حق میں آ جاتا ہے کہنے لگے, اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آئین کی فتح ہو گئی, یہ بہترین فیصلہ آیا. آپ کو یاد ہے مخصوص نشستوں سے پہلے بھی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ دباؤ تو اب بھی تھا, مینیج نہیں ہو سکا. دباؤ تو اب بھی تھا ججز پہ. یہ کیسا آسان جملہ ہے
کہ ان کے حق میں آ جائے نا فیصلہ تو کہیں مینج نہیں ہو سکا, حق میں آئے تو کہیں مینج ہو گیا. کیسا آسان رستہ رکھا ہوا ہے نا, سیدھی سی بات کہ جب ان کے خلاف فیصلہ آ جائے, سمیرا سنیں, حق میں فیصلہ آ جائے تو مینج نہیں ہو سکا, حکومت سے مینج نہیں ہو سکا. سن تو لیں بھائی, حق میں فیصلہ آ جائے تو مینج نہیں ہو سکا, اب حق میں فیصلہ نہ آئے تو مینج ہوگی. سادہ سی بات ہے, 2 جمع 2 کر کے. اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے, یہی سچائی ہے پاکستانی سیاست کی. آپ کو یہ تو یہ پچھلی حکومت میں یہی سچائی تھی, بولے کہیں تھی. حضور والا ایسے نہیں ہوتا, کچھ معاملات ایسے. ابھی بھی آپ کو اگر قاضی صاحب پہ غصہ ہے تو میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی, احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.